मोअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं इस्लामिक हिस्टोरी यूट्यूब चैनल। सामीन कराम, हम इस चैनल पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका की मोहब्बत से भरपूर दास्तान पेश कर रहे हैं। उम्मीद है आपको पसंद आ रही होगी। इससे पहले आप इस मुबारक दास्तान की 7 किस्तें सुन चुके हैं। अब इस दास्तान की 8वीं किस्त मुलाहिज़ा फरमाइए। वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले आप दोस्तों से मोअद्दिबाना इल्तिजा है, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। इस्लामी तारीख़ में जंगी लश्कर 2 किस्म के होते थे, एक सरिया और एक ग़ज़वा। यहाँ सामीन की एक इस्लाह करना ज़रूरी है कि वो जंगी लश्कर जिसके साथ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ ले गए, इसको ग़ज़वा कहते हैं, और वो लश्कर की टोलियाँ जिनमें हुज़ूर अलैहिस्सलाम शामिल नहीं हुए, इनको सरिया कहते हैं। ग़ज़वात यानी जिन जिन लश्करों में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक हुए, इनकी तादाद में मौर्रिख़ीन का इख्तिलाफ़ है। मुवाहिब लुदनिया में ये है कि ग़ज़वात की तादाद 27 है, और रोज़तुल अहबाब में ये लिखा है कि ग़ज़वात की तादाद एक कौल की बिना पर 21 और बाज़ के नज़दीक 24 है, और बाज़ ने कहा कि 25 और बाज़ ने लिखा है 26 है। मगर हज़रत इमाम बुखारी ने हज़रत ज़ैद बिन अरकम सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जो रवायत तहरीर की है, इसमें ग़ज़वात की कुल तादाद 19 बताई गई है, और इनमें से जिन 9 ग़ज़वात में जंग भी हुई वो ये हैं: नंबर 1 जंग बदर, नंबर 2 जंग ओहद, नंबर 3 जंग अहज़ाब, नंबर 4 जंग बनु करीज़ा, नंबर 5 जंग बनुल मुस्तलिक, नंबर 6 जंग खैबर, नंबर 7 फ़तह मक्का, नंबर 8 जंग हुनैन, नंबर 9 जंग ताइफ। सराया यानी जिन लश्करों के साथ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ नहीं ले गए, इनकी तादाद बाज़ मौर्रिख़ीन के नज़दीक 47 और बाज़ के नज़दीक 56 है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने मोहम्मद बिन इसहाक़ से रिवायत किया है कि सबसे पहला ग़ज़वा अबुआ और सबसे आखिरी ग़ज़वा तबूक है, और सबसे पहला सरिया जो मदीना से जंग के लिए रवाना हुआ वो सरिया हमज़ा, जिसका ज़िक्र आगे आएगा। हिजरत के बाद का तकरीबन कुल ज़माना ग़ज़वात और सराया के एहतमाम व इंतज़ाम में ही गुज़रा, इसलिए कि अगर ग़ज़वात की कम अज़ कम तादाद जो रिवायत में आई है यानी 19 और सराया की कम अज़ कम तादाद जो रिवायतों में है यानी 47 शुमार कर ली जाए, तो 9 साल में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोटी बड़ी 66 लड़ाइयों का सामना करना पड़ा। लिहाजा ग़ज़वात और सराया का अनवान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुक़द्दसा का बहुत ही अज़ीमुल शान हिस्सा है, और बहम्द ताला इन तमाम ग़ज़वात और सराया और इनके वजूद असबाब का पूरा हाल इस्लामी तारीख़ों में मज़कूरा महफूज है। मगर ये इतना लंबा चौड़ा मज़मून है कि हमारी इस किताब का तंग दामन इन तमाम मज़ामीन को समेटने से बिल्कुल ही कासिर है, लेकिन यहाँ हम मुख्तसर तौर पर चंद मशहूर ग़ज़वात और सराया का यहाँ ज़िक्र कर देंगे। निहायत ज़रूरी है ताकि सीरत मुक़द्दसा का ये अहम बाब भी नाज़रीन के लिए नज़र अफरोज़ हो जाए। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के बाद जब जहाद की आयत नाजिल हो गई, तो सबसे पहले जो एक छोटा सा लश्कर कुफ़ार के मुकाबले के लिए रवाना फरमाया, इसका नाम सरिया हमज़ा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक सफ़ेद झंडा अता फरमाया, और इस झंडे के नीचे सिर्फ 30 महाजिरीन को एक लश्कर कुफ़ार के मुकाबले के लिए भेजा जो 300 की तादाद में थे, और अबू जहल इनका सिपा सलार था। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सैफुल हजर तक पहुँचे और दोनों तरफ से जंग के लिए सब बंदी भी हो गई, लेकिन एक शख्स मुजद्दी बिन उमरो जहनी ने जो दोनों फरीक का हलीफ था, बीच में पड़कर लड़ाई मौक़ूफ़ करा दी। इसी साल 60 महाजिरीन के साथ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उबैदा बिनुल हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सफ़ेद झंडे के साथ अमीर बनाकर राबिग़ की तरफ रवाना फरमाया। इस सरिये का अलम बरदार हज़रत मुस्ताह बिन असासा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। जब यह लश्कर सनिया मरवा के मकाम पर पहुंचा, तो अबू सफ़ियान और अबू जहल के लड़के अकरमा की कमान में 200 कुफ़ार कुरैश जमा थे। दोनों लश्करों का सामना हुआ। हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुफ़ार पर तीर फेंका। ये सबसे पहला तीर था जो मुसलमानों की तरफ से कुफ़ार मक्का पर चलाया गया। हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुल 8 तीर फेंके, और हर तीर निशाने पर ठीक बैठा। कुफ़ार इन तीरों की मार से घबरा कर फ़रार हो गए, इसलिए यहाँ कोई जंग नहीं हुई। इसी साल माह ज़ुल्क़ादा में हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को 20 सवारों के साथ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मकसद से भेजा ताकि ये लोग कुफ़ार कुरैश का एक लश्कर का रास्ता रोकें।
इस सरिये का झंडा भी सफ़ेद रंग का था और हज़रत मुक़दाद बिन असवद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस लश्कर के अलमबरदार थे। ये लश्कर रातों रात सफ़र करते हुए जब 5वें दिन मकाम क़रार पर पहुंचा तो पता चला कि मक्का के कुफ़ार एक दिन पहले ही फ़रार हो चुके हैं, इसलिए किसी तसादुम की नौबत ही नहीं आई। अब जिक्र कर लेते हैं इस्लाम के सबसे पहले ग़ज़वा वदान का। ये सबसे पहला ग़ज़वा है, यानी पहली मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाद के इरादे से माह सफ़र 2 हिजरी में 60 महाजरीन को अपने साथ लेकर मदीना से बाहर निकले। हज़रत साद बिन अबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मदीने में अपना खलीफा बनाया और हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को झंडा दिया और मकाम अबुआ तक कुफ़ार का पीछा करते हुए तशरीफ़ ले गए, मगर कुफ़ार मक्का फ़रार कर हो चुके थे, इसलिए कोई जंग नहीं हुई। अबुआ मदीने से 80 मील दूर एक गांव है जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा हज़रत आमना का मज़ार है। यहाँ चंद दिन ठहर कर कबीला बनु ज़मरा के सरदार मुक्शी बिन उमरो ज़मरी से इमदाद बाहिमी का एक तहरीरी मुआहिदा किया और मदीना वापस तशरीफ़ लाए। इस ग़ज़वे में 15 दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से बाहर रहे। हिजरत के 13वें महीने सन 2 हिजरी में मदीने पर हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हाकिम बनाकर 200 महाजरीन को साथ लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाद की नियत से रवाना हुए। इस ग़ज़वे का झंडा भी सफ़ेद था और अलमबरदार हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थे। इस ग़ज़वे का मकसद कफ़ार मक्का की एक तिजारती काफ़िले का रास्ता रोकना था। इस काफ़िले का सलार उमैया बिन खल्फ जम्मी था और इस काफ़िले में 100 कुरैशी कफ़ार और 2500 ऊँट थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस काफ़िले की तलाश में मकाम बुआत तक तशरीफ़ ले गए, मगर कुफ़ार कुरैश का कहीं सामना नहीं हुआ, इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगैर किसी जंग के मदीना वापस तशरीफ़ लेकर आ गए। इसी साल सन 2 हिजरी में कुफ़ार कुरैश का एक काफ़िला माल तिजारत लेके मक्का से शाम जा रहा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 150 या 200 महाजरीन सहाबा को साथ लेकर इस काफ़िले का रास्ता रोकने के लिए मकाम ज़िल अशीरा तक तशरीफ़ ले गए, जो यम्बू की बंदरगाह के करीब है। मगर यहाँ पहुँचकर मालूम हुआ कि काफ़िला बहुत आगे बढ़ गया है, इसलिए कोई टकराव नहीं हुआ। मगर यही काफ़िला जब शाम से वापस लौटा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी मुज़ाहमत के लिए निकले तो जंग बदर का मार्का पेश आ गया, जिसका मुफस्सल जिक्र आगे आएगा। इसी साल माह रजब सन 2 हिजरी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अमीर लश्कर बनाकर इनके मातहती में 8 या 12 महाजरीन का एक जत्था रवाना फरमाया। 2-2 आदमी एक एक ऊँट पर सवार थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को लिफाफे में एक मोहर बंद ख़त दिया और फरमाया कि 2 दिन सफ़र करने के बाद इस लिफाफे को खोल कर पढ़ना और इसमें जो हिदायत लिखी हुई हैं इन पर अमल करना। जब खत खोल कर पढ़ा तो इसमें यह दर्ज था कि तुम ताइफ और मक्का के दरमियान मकाम नखला में ठहर कर कुरैश के काफ़िलों पर नज़र रखो और सूरत हाल की हमें बराबर ख़बर देते रहो। ये बड़ा ही ख़तरनाक काम था, क्योंकि दुश्मनों के ऐन मरकज़ में क़याम करके जासूसी करना गोया मौत के मुँह में जाना था। मगर ये सब जान इसार बेधड़क मकाम नखला पहुँच गए। अजीब इत्तिफाक के रजब की आखिरी तारीख को ये लोग नखला में पहुँचे और इसी दिन कुफ़ार कुरैश का एक तिजारती काफ़िला आया, जिसमें उमरो बिन अल हज़रमी और अब्दुल्ला बिन मुगय्यरा के 2 लड़के उस्मान व नौफल और हकमा बिन किसान वगैरह थे और ऊँटों पर खजूर और दूसरा माल तिजारत लदा हुआ था। अमीर सरिया हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने साथियों से फरमाया कि अगर हम इन काफ़िले वालों को छोड़ दें तो ये लोग मक्का पहुंचकर हम लोगों की यहाँ मौजूदगी से मक्का वालों को बाखबर कर देंगे और हम लोगों को कत्ल या गिरफ्तार करा देंगे, और अगर हम इन लोगों से जंग करें तो आज रजब की आखिरी तारीख है, लिहाजा शहर हराम में जंग करने का गुनाह हम पर लाजिम होगा। आखिर यही राय करार पाई कि इन लोगों से जंग करके अपनी जान के ख़तरे को दफ़ा कर देना चाहिए। चुनाचा हज़रत वाक़द बिन अब्दुल्ला तैमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक ऐसा ताक कर तीर मारा कि वो उमरो बिन अल हज़रमी को लगा और वो इसी तीर से कत्ल हो गया और उस्मान व हुक्म को इन लोगों ने गिरफ्तार कर लिया। नौफिल भाग निकला। हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो ऊँटों और इन पर लदे हुए माल व असबाब को माल गनीमत बनाकर मदीना लौट आए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इस माल गनीमत का 5वां हिस्सा पेश किया। जो लोग कत्ल या गिरफ्तार हुए वो बहुत ही मोअज़्ज़िज़ ख़ानदान के लोग थे। उमरो बिन अल हज़रमी जो कत्ल हुआ अब्दुल्ला हज़रमी का बेटा था। उमरो बिन अल हज़रमी पहला काफिर था जो मुसलमानों के हाथ से मारा गया।
جو لوگ گرفتار ہوئے یعنی عثمان اور حکم، ان میں سے عثمان تو مغیرہ کا پوتا تھا جو قریش کا ایک بہت بڑا رئیس شمار کیا جاتا تھا، اور حکم بن کسان حشام بن المغیرہ کا آزاد کردہ غلام تھا۔ اس بنا پر اس واقعے نے تمام کفار قریش کو غیظ و غضب میں آگ بگولا بنا دیا، اور خون کا بدلہ خون لینے کا نعرہ مکہ کے ہر کوچہ بازار میں گونجنے لگا، اور در حقیقت جنگ بدر کا معرکہ اسی واقعے کا رد عمل ہے۔ چنانچہ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جنگ بدر اور تمام لڑائیاں جو کفار قریش سے ہوئیں، ان سب کا بنیادی سبب عمرو بن الحضرمی کا قتل ہے، جس کو حضرت واقد بن عبداللہ تہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیر مار کر قتل کر دیا تھا۔ بدر مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں کا نام ہے، جہاں زمانہ جاہلیت میں سالانہ میلہ لگتا تھا۔ یہاں ایک کنواں بھی تھا جس کے مالک کا نام بدر تھا، اس کے نام پر اس جگہ کا نام بدر رکھ دیا گیا۔ اس مقام پر جنگ بدر کا وہ عظیم معرکہ ہوا جس میں کفار قریش اور مسلمانوں کے درمیان سخت خون ریزی ہوئی، اور مسلمانوں کو وہ عظیم الشان فتح مبین نصیب ہوئی، جس کے بعد اسلام کی عزت و اقبال کا پرچم اتنا سربلند ہو گیا کہ کفار قریش کی عظمت و شوکت بالکل ہی خاک میں مل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے دن نام یوم الفرقان رکھا ہے۔ قرآن کی سورہ انفال میں تفصیل کے ساتھ اور دوسری صورتوں میں اجمالاً بار بار اس معرکے کا ذکر فرمایا، اور اسی جنگ میں مسلمانوں کی فتح مبین کے بارے میں احسان جتاتے ہوئے خداوند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور یقیناً خداوند تعالیٰ نے تم لوگوں کی مدد فرمائی بدر میں، جب کہ تم لوگ کمزور اور بے سر و سامان تھے، تو تم لوگ اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم لوگ شکر گزار ہو جاؤ۔ جنگ بدر کا اصلی سبب تو جیسا کہ ہم تحریر کر چکے ہیں، عمرو بن الحضرمی کے قتل سے کفار قریش میں پھیلا ہوا زبردست اشتعال تھا، جس سے ہر کافر کی زبان پر یہی ایک نعرہ تھا کہ خون کا بدلہ خون لے کر رہیں گے۔ مگر بالکل ناگہاں یہ صورت پیش آ گئی کہ قریش کا وہ قافلہ جس کی تلاش میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقام ذی العشیرہ تک تشریف لے گئے تھے، مگر وہ قافلہ ہاتھ نہیں آیا تھا۔ بالکل اچانک مدینہ میں خبر ملی کہ اب وہی قافلہ ملک شام سے لوٹ کر مکہ جانے والا ہے، اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس قافلے میں ابو سفیان بن حرب و مخرمہ بن نوفل و عمرو بن العاص وغیرہ کل 30 یا 40 آدمی ہیں، اور کفار قریش کا مال تجارت جو اس قافلے میں ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ کفار قریش کی ٹولیاں لوٹ مار کر نیت سے مدینہ کی اطراف میں برابر گشت لگاتی رہتی ہیں، اور قرظ بن جابر فہری مدینہ کی چراگاہوں تک آ کر غارت گری اور ڈاکہ زنی کر گیا ہے، لہٰذا کیوں نہ ہم بھی کفار قریش کے اس قافلے پر حملہ کر کے اس کی لوٹ لیں، اور تاکہ کفار قریش کے شامی تجارت بند ہو جائے اور وہ مجبور ہو کر ہم سے صلح کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی سن کر انصار و مہاجرین اس کے لیے تیار ہو گئے۔ سن 2 ہجری 12 رمضان کو بڑی عجلت کے ساتھ یہ لوگ چل پڑے، جو جس حال میں تھا اسی حال میں روانہ ہو گیا۔ اس لشکر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ زیادہ ہتھیار تھے نہ فوجی، راشن کی کوئی بڑی مقدار تھی، کیونکہ کسی کو گمان بھی نہ تھا کہ اس سفر میں کوئی بڑی جنگ ہوگی۔ مگر جب مکہ میں یہ خبر پھیلی کہ مسلمان مسلح ہو کر قریش کا قافلہ لوٹنے کے لیے مدینہ سے چل پڑے ہیں، تو مکہ میں ایک جوش پھیل گیا، اور ایک دم کفار قریش کی فوج کا دل بادل مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمع فرما کر صورتحال سے آگاہ کیا، اور صاف صاف فرما دیا کہ ممکن ہے کہ اس سفر میں کفار قریش کے قافلے سے ملاقات ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کفار مکہ کے لشکر سے جنگ کی نوبت آ جائے۔ ارشاد گرامی سن کر حضرت ابوبکر صدیق و حضرت عمر فاروق اور دوسرے مہاجرین نے بڑے جوش و خروش کا اظہار کیا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم انصار کا منہ دیکھ رہے تھے، کیونکہ انصار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کرتے وقت اس بات کا عہد کیا تھا کہ وہ اس وقت تلوار اٹھائیں گے جب کفار مدینہ پر چڑھ آئیں گے، اور یہاں مدینہ سے باہر نکل کر جنگ کرنے کا معاملہ تھا۔ انصار میں قبیلہ خزرج کے سردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھ کر بول اٹھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے؟ خدا کی قسم ہم وہ جانثار ہیں کہ اگر آپ کا حکم ہو تو ہم سمندر میں کود پڑیں۔ اسی طرح انصار کے ایک اور معزز سردار حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوش میں آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح یہ نہ کہیں گے کہ آپ اور آپ کا خدا جا کر لڑیں،
بلکہ ہم لوگ آپ کے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے لڑیں گے۔ انصار کے ان دونوں سرداروں کی تقریر سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ مدینہ سے 1 میل دور چل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کا جائزہ لیا۔ جو لوگ کم عمر تھے ان کو واپس کر دینے کا حکم دیا، کیونکہ جنگ کے پرخطر موقع پر بھلا بچوں کا کیا کام۔ مگر انہی بچوں میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے چھوٹے بھائی حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ جب ان سے واپس ہونے کو کہا گیا تو وہ مچل گئے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور کسی طرح واپس ہونے پر تیار نہ ہوئے۔ ان کی بے قراری اور کریا زاری دیکھ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب نازک متاثر ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ساتھ چلنے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ننھے سپاہی کے گلے میں بھی ایک تلوار حمائل کر دی۔ مدینہ سے روانہ ہونے کے وقت نمازوں کے لیے حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے مسجد نبوی کا امام مقرر فرما دیا تھا، لیکن جب آپ مقام روحا میں پہنچے تو منافقین اور یہودیوں کی طرف سے کچھ خطرہ محسوس فرمایا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو البحبہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ کا حاکم مقرر فرما کر ان کو مدینہ واپس جانے کا حکم دیا اور حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ کے چڑھائی والے گاؤں پر نگرانی رکھنے کا حکم صادر فرمایا۔ ان انتظامات کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی جانب چل پڑے، جدھر سے کفار مکہ کے آنے کی خبر تھی۔ اب کل فوج کی تعداد 313 تھی، جن میں 60 مہاجر اور باقی انصار تھے۔ منزل بہ منزل سفر فرماتے ہوئے جب آپ مقام صفرا میں پہنچے تو 2 آدمیوں کو جاسوسی کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ ان انتظامات کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی جانب چل پڑے، جدھر سے کفار مکہ کے آنے کی خبر تھی۔ اب کل فوج کی تعداد 313 تھی، جن میں 60 مہاجر اور باقی انصار تھے۔ منزل بہ منزل سفر فرماتے ہوئے جب آپ مقام صفرا میں پہنچے تو 2 آدمیوں کو جاسوسی کے لیے روانہ فرمایا، تاکہ وہ قافلے کا پتہ چلائے کہ اس وقت قافلہ کفار مکہ کا کہاں ہے۔ اسی طرح سے کفار قریش کے جاسوس بھی اپنا کام بہت مستعدی سے کر رہے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے روانہ ہوئے تو ابو سفیان کو اس کی خبر مل گئی۔ اس نے فوراً ہی زمزم بن عمرو غفاری کو مکہ بھیجا کہ وہ قریش کو اس کی خبر کر دے تاکہ وہ اپنے قافلے کی حفاظت کا انتظام کرے، اور خود راستہ بدل کر قافلے کو سمندر کی جانب لے کر روانہ ہو گیا۔ ابو سفیان کا قاصد زمزم بن عمرو غفاری جب مکہ پہنچا تو اس وقت کے دستور کے مطابق جب کوئی خوفناک خبر سنانی ہوتی تو خبر سنانے والا اپنے کپڑے پھاڑ کر اور اونٹ کی پیٹھ پر کھڑا ہو کر چلا چلا کر خبر سنایا کرتا تھا۔ زمزم بن عمرو غفاری نے اپنا کرتا پھاڑ ڈالا اور اونٹ کی پیٹھ پر کھڑا ہو کر زور زور سے چلانے لگا، اے اہل مکہ، تمہارا سارا مال تجارت ابو سفیان کے قافلے میں ہے، اور مسلمانوں نے اس قافلے کا راستہ روک کر قافلے کو لوٹ لینے کا عزم کر لیا ہے، لہٰذا جلدی کرو اور بہت جلد اپنے اس قافلے کو بچانے کے لیے ہتھیار لے کر دوڑ پڑو۔ جب مکہ میں یہ خوفناک خبر پہنچی تو اس قدر ہل چل مچ گئی کہ مکہ کا سارا امن و سکون غارت ہو گیا۔ تمام قبائل قریش اپنے گھروں سے نکل پڑے۔ سرداران مکہ میں سے صرف ابو لہب اپنی بیماری کی وجہ سے نہیں نکلا، اس کے سوا تمام رؤسا قریش پوری طرح مسلح ہو کر نکل پڑے، اور چونکہ مقام نخلا کا واقعہ بالکل ہی تازہ تھا جس میں عمرو بن الحضرمی مسلمانوں کے ہاتھوں سے مارا گیا تھا اور اس قافلے کو مسلمانوں نے لوٹ لیا تھا، اس لیے کفار قریش جوش انتقام میں آپے سے باہر ہو رہے تھے۔ 1000 کا لشکر جرار جس کا ہر سپاہی پوری طرح مسلح، دوہرے ہتھیار، فوج کی خوراک کا یہ انتظام تھا کہ قریش کے مالدار لوگ یعنی عباس بن عبد المطلب، عتبہ بن ربیع، حارث بن عامر، نضر بن الحارث، ابو جہل، امیہ وغیرہ باری باری سے روزانہ 10 اونٹ ذبح کرتے تھے اور پورے لشکر کو کھلاتے تھے۔ عتبہ بن ربیع جو قریش کا سب سے بڑا رئیس اعظم تھا، اس پورے لشکر کا سپاہ سالار تھا۔ ابو سفیان جب عام راستے سے مڑ کر ساحل سمندر کے راستے پر چل پڑا اور خطرے کے مقامات سے بہت دور پہنچ گیا اور اس کو اپنی حفاظت کا پورا اطمینان ہو گیا تو اس نے قریش کو ایک تیز رفتار قاصد کے ذریعے خط بھیج دیا کہ تم لوگ اپنے مال اور آدمیوں کو بچانے کے لیے اپنے گھروں سے ہتھیار لے کر نکل پڑے تھے، اب تم لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاؤ، کیونکہ ہم لوگ مسلمانوں کی یلغار اور لوٹ مار سے بچ گئے ہیں اور جان و مال کی سلامتی کے ساتھ ہم مکہ پہنچ رہے ہیں۔ ابو سفیان کا یہ خط کفار مکہ کو اس وقت ملا جب وہ مقام جوفہ میں تھے۔ خط پڑھ کر قبیلہ بنو زہرہ اور قبیلہ بنو عدی کے سرداروں نے کہا کہ
کہ اب مسلمانوں سے لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لہٰذا ہم لوگوں کو واپس لوٹ جانا چاہیے۔ یہ سن کر ابو جہل بگڑ گیا اور کہنے لگا کہ ہم خدا کی قسم اسی شان کے ساتھ بدر تک جائیں گے، وہاں اونٹ ذبح کریں گے اور خوب کھائیں گے، کھلائیں گے، شراب پیئیں گے، ناچ رنگ کی محفلیں جمائیں گے، تاکہ تمام قبائل عرب پر ہماری عظمت و شوکت کا سکہ بیٹھ جائے اور وہ ہمیشہ ہم سے ڈرتے رہیں۔ کفار قریش نے ابو جہل کی رائے پر عمل کیا، لیکن بنو زہرہ اور بنو عدی کے دونوں قبائل واپس لوٹ گئے۔ ان دونوں قبیلوں کے سوا باقی کفار قریش کے تمام قبائل جنگ بدر میں شامل ہوئے۔ کفار قریش چونکہ مسلمانوں سے پہلے بدر میں پہنچ گئے تھے، اس لیے مناسب جگہوں پر ان لوگوں نے اپنا قبضہ جما لیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے قریب پہنچے تو شام کے وقت حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدر کی طرف بھیجا تھا تاکہ یہ لوگ کفار قریش کے بارے میں خبر لائیں۔ ان حضرات نے قریش کے 2 غلاموں کو پکڑ لیا جو لشکر کفار کے لیے پانی بھرنے پر مقرر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں غلاموں سے دریافت فرمایا کہ بتاؤ اس قریشی فوج میں قریش کے سرداروں میں سے کون کون ہے؟ تو دونوں غلاموں نے بتایا کہ عتبہ بن ربی، شبی بن ربی، ابو الجنتری، حکیم بن حزام، نوفل بن خولد، حارث بن عامر، نظر بن الحارث، زما بن الاسود، ابو جہل بن حشام، امیہ بن خلف، سہیل بن عمرو بن عباس بن عبد المطلب وغیرہ سب اس لشکر میں موجود ہیں۔ یہ فہرست سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ مسلمانوں سن لو، مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہاری طرف ڈال دیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر میں اپنے لشکر کے ہمراہ پہنچے تو ایسی جگہ پڑاؤ ڈالا کہ جہاں نہ کوئی کنواں تھا نہ کوئی چشمہ، اور وہاں کی زمین اتنی ریتیلی تھی کہ گھوڑوں کے پاؤں زمین میں دھنستے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پڑاؤ کے لیے جس جگہ کو منتخب فرمایا ہے یہ وحی کی روح سے ہے یا فوجی تدبیر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بارے میں کوئی وحی نہیں اتری ہے۔ حضرت حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پھر میری رائے ہے جنگی تدابیر کی روح سے بہتر یہ ہے کہ ہم کچھ آگے بڑھ کر پانی کے چشموں پر قبضہ کر لیں تاکہ کفار جن کنوؤں پر قابض ہیں وہ بیکار ہو جائے، کیونکہ انہی چشموں سے ان کے کنوؤں میں پانی جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کو پسند فرمایا اور اس پر عمل کیا گیا۔ خدا کی شان کے بارش بھی ہو گئی جس سے میدان کی گرد اور ریت جم گئی، جس پر مسلمانوں کے لیے چلنا پھرنا آسان ہو گیا، اور کفار کی زمین پر کیچڑ ہو گئی جس سے ان کو چلنے پھرنے میں دشواری ہو گئی، اور مسلمانوں نے بارش کا پانی روک کر جا بجا حوض بنا لیے تاکہ یہ پانی غسل اور وضو کے کام آئے۔ اسی احسان کو خداوند عالم نے قرآن میں اس طرح بیان فرمایا ہے، اور خدا نے آسمان سے پانی برسا دیا تاکہ وہ تم لوگوں کو پاک کرے۔ 17 رمضان سن 2 ہجری جمعے کی رات تھی۔ تمام فوج تو آرام و چین کی نیند سو رہی تھی، مگر ایک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی جو ساری رات خداوند عالم سے لو لگائے دعا میں مصروف تھی۔ صبح نمودار ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز کے لیے بیدار فرمایا، پھر نماز کے بعد قرآن کی آیات جہاز سنا کر ایسا لرزہ خیز اور ولولہ انگیز خطاب کیا۔ اس خطبے کو سننے کے بعد مجاہدین اسلام کی رگوں کے خون کا قطرہ قطرہ جوش و خروش کا سمندر بن کر طوفانی موجیں مارنے لگا اور لوگ میدان جنگ کے لیے تیار ہونے لگے۔ میدان بدر میں چند جاں نثاروں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ کا معائنہ فرمایا۔ اس وقت دست مبارک میں ایک چھڑی تھی، آپ اسی چھڑی سے زمین پر لکیر بناتے تھے اور یہ فرماتے جاتے تھے کہ یہ فلاں کافر کے قتل ہونے کی جگہ ہے اور کل یہاں فلاں کافر کی لاش پڑی ہوئی ملے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ جس کافر کی قتل گاہ بتائی تھی اس کافر کی لاش ٹھیک اسی جگہ پائی گئی۔ ان میں سے کسی نے لکیر سے بال برابر بھی تجاوز نہیں کیا۔ اس حدیث سے صاف اور صریح طور پر یہ مسئلہ ثابت ہو جاتا ہے کہ کون کب اور کہاں مرے گا۔ ان دونوں غیب کی باتوں کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما دیا تھا۔ قریش لڑنے کے لیے بے تاب تھے، مگر ان لوگوں میں کچھ سلجھے دل و دماغ کے لوگ بھی تھے جو خون ریزی کو پسند نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ حکیم بن حزام جو بعد میں مسلمان ہو گئے بہت ہی سنجیدہ اور نرم خو تھے۔ انہوں نے اپنے لشکر کے سپہ سالار عتبہ بن ربی سے کہا کہ آخر اس خون ریزی سے کیا فائدہ؟ میں آپ کو ایک نہایت ہی مخلصانہ مشورہ دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ قریش کا جو کچھ مطالبہ ہے
وہ عمر بن الحضرمی کا خون ہے اور وہ آپ کا حلیف ہے، آپ اس کا خون بہا ادا کر دیجئے، اس طرح یہ لڑائی ٹل جائے گی اور آج کا دن آپ کی تاریخی زندگی میں آپ کی نیک نامی کی یادگار بن جائے گا۔ آپ کے تدبر سے ایک بہت ہی خوفناک اور خون ریز لڑائی ٹل جائے گی۔ عتبہ بذات خود بہت ہی مدبر اور نیک نفس آدمی تھا، اس نے بخوشی اس مخلصانہ مشورے کو قبول کر لیا، مگر اس معاملے میں ابو جہل کی منظوری بھی ضروری تھی۔ چنانچہ حکیم بن حزام بن عتبہ بن ربیعہ کا یہ پیغام لے کر ابو جہل کے پاس گئے تو ابو جہل کی رگے جہالت بھڑک اٹھی اور اس نے ایک خون کھولا دینے والا طعنہ مارا اور کہا کہ ہاں میں خوب سمجھتا ہوں کہ عتبہ کی ہمت نے جواب دے دیا، کیونکہ اس کا بیٹا حذیفہ مسلمان ہو کر اسلامی لشکر کے ساتھ آیا ہے، اس لیے وہ جنگ سے جی چراتا ہے تاکہ اس کے بیٹے پر آنچ نہ آئے۔ پھر ابو جہل نے اس پر بس نہیں کیا، بلکہ عمر بن الحضرمی مقتول کے بھائی عامر بن الحضرمی کو بلا کر کہا کہ دیکھو تمہارے مقتول بھائی عمر بن الحضرمی کے خون کا بدلہ لینے کی ساری اسکیم تہس نہس ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ ہمارے لشکر کا سپہ سالار عتبہ بزدلی کا ظاہر کر رہا ہے۔ یہ سنتے ہی عامر بن الحضرمی نے عرب کے دستور کے مطابق اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے اور اپنے سر پر دھول ڈالتے ہوئے واہ عمرہ کا نعرہ مارنا شروع کر دیا۔ اس کارروائی نے کفار قریش کی تمام فوج میں آگ لگا دی اور سارا لشکر خون کا بدلہ خون کے نعرے لگانے لگا اور ہر سپاہی جوش میں آپے سے باہر ہو کر جنگ کے لیے بے تاب و بے قرار ہو گیا۔ عتبہ نے جب ابو جہل کا طعنہ سنا تو وہ بھی غصے میں بھر گیا اور کہا کہ ابو جہل سے کہہ دو کہ میدان جنگ میں بتائے گئے بزدل کون ہے۔ یہ کہہ کر لوہے کی ٹوپی طلب کی، مگر اس کا سر اتنا بڑا تھا کہ کوئی ٹوپی اس کے سر پر ٹھیک سے نہیں آتی تھی، تو مجبوراً اس نے اپنے سر پر کپڑا لپیٹا اور ہتھیار پہن کر جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ 17 رمضان سن 2 ہجری جمعے کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین اسلام کو سب بندی کا حکم دیا۔ دست مبارک میں ایک چھڑی تھی، اس کے اشارے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفے درست فرما رہے تھے، کوئی شخص آگے پیچھے نہ رہ نہ پائے، اور یہ بھی حکم فرما دیا کہ بجسکر الہی کے کوئی شخص کسی قسم کا کوئی شور و گل نہ مچائے۔ ایسے وقت میں کہ جنگ کا نکارہ بجنے والا ہی ہے، 2 ایسے واقعات درپیش ہو گئے جو نہایت ہی عبرت خیز اور بہت زیادہ نصیحت آموز ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چھڑی کے اشارے سے صفے سیدھی فرما رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ حضرت سعادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ سب سے کچھ آگے نکلا ہوا تھا۔ آپ نے اپنی چھڑی سے ان کے پیٹ پر ایک کونچا دے کر فرمایا کہ اے اسواد سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت سعاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے میرے شکم پر چھڑی ماری ہے، مجھے آپ سے اس کا قصاص بدلہ لینا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیراہن شریف اٹھا کر فرمایا اے اسواد لو میرا شکم حاضر ہے، تم اس پر چھڑی مار کر مجھ سے اپنا قصاص لے لو۔ حضرت سعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوڑ کر آپ کے شکم مبارک کو چوم لیا اور پھر نہایت ہی والہانہ انداز میں انتہائی گرم جوشی کے ساتھ آپ کے جسم اقدس سے لپٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے سعادہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس وقت جنگ کی صف میں اپنا سر ہتھیلی پر رکھ کر کھڑا ہوں، شاید موت کا وقت آ گیا ہو۔ اس وقت میرے دل میں اس تمنا نے جوش مارا کہ کاش مرتے وقت میرا بدن آپ کے جسم اطہر سے چھو جائے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جذبہ محبت کی قدر فرماتے ہوئے ان کے لیے خیر و برکت کی دعا فرمائی، اور حضرت سعاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دربار رسالت میں معذرت کرتے ہوئے اپنا قصاص معاف کر دیا، اور تمام صحابہ کرام حضرت سعاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عاشقانہ ادا کو حیرت سے دیکھتے ہوئے ان کا منہ تکتے رہ گئے۔ اتفاق سے حضرت حذیفہ بن الیمان اور حضرت حسیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں صحابی کہیں سے آ رہے تھے۔ راستے میں کفار نے ان دونوں کو روکا، تم دونوں بدر کے میدان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کے لیے جا رہے ہو۔ ان دونوں نے انکار کیا اور جنگ میں شریک نہ ہونے کا عہد کیا، چنانچہ کفار نے ان دونوں کو چھوڑ دیا۔ جب یہ دونوں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اپنا واقعہ بیان کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو لڑائی کی صفوں سے الگ کر دیا اور ارشاد فرمایا کہ ہم ہر حال میں عہد کی پابندی کریں گے، ہم کو صرف خدا کی مدد درکار ہے۔ سامعین کرام غور کیجئے، دنیا جانتی ہے کہ جنگ کے موقع پر خصوصاً ایسی صورت میں جب کہ دشمنوں کے عظیم الشان لشکر کا مقابلہ ہو،
ایک ایک سپاہی کتنا قیمتی ہوتا ہے، مگر تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمزور فوج کو 2 بہادر اور جانباز مجاہدوں سے محروم رکھنا پسند فرمایا، مگر کوئی مسلمان کسی کافر سے بھی بدعہدی اور وعدہ خلافی کرے اس کو گوارا نہیں فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اے اقوام عالم، مجھے بتاؤ، کیا تمہاری تاریخ زندگی کے بڑے بڑے دفتروں میں کوئی ایسا چمکتا ہوا عورت بھی ہے؟ اے چاند و سورج کے دوربین نگاہوں، تم خدا کے لیے بتاؤ، کیا تمہاری آنکھوں نے بھی کبھی صفا ہستی پر پابندی عہد کی کوئی ایسی مثال دیکھی ہے؟ خدا کی قسم مجھے یقین ہے کہ تم اس کے جواب میں نہیں کے سوا اور کچھ نہیں کہہ سکتے۔ سامعین، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو لائک کرنا اور اس انفارمیٹک ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ رکیے، کہاں جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے آپ دوستوں کے لیے ویڈیو بنائیے، چینل تو سبسکرائب کر کے جائیے اور ویڈیو کو بھی ہو سکے تو لائک کر دیں۔